बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बहावलपुर में पीडीएम की रैली से खिताब कर रही थीं। आज बहावलपुर में ये 11 जमातों की पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली थी। उसमें जो बातें उन्होंने की वो यही थी। अवाम से कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, नाअहल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इनको घर चले जाना चाहिए और हम इनको घर भेज कर रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि जी अगर हमारे इस्तीफे जिस दिन आ गए उसी दिन इस हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। तो जो रैलीज में और जलसों में कहने को बातें हैं वो तो ये हैं, जैसे अभी पिछले ही दिनों राना तनवीर हुसैन साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा, जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। उन्होंने कहा कि देखें बहुत सारी बातें होती हैं जो जलसों के लिए होती हैं, जो वहां पर पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, लेकिन असल फैसले वो होते हैं जो मीटिंग में बैठे जाते हैं, बैठ कर लिए जाते हैं, जिस पर तमाम जमातें जो हैं वो सिग्नेटरीज होती हैं और जो एलामिया आते हैं, या जो जिस तरीके से APC का फैसला हुआ और उसके बाद एलामिया आया। और यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि बाहर तो कहा जाता है कि इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, उसी दिन हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन अब जो PDM की इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें से जो चीज़ें बाहर आई हैं ऑब्वियसली के इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, PMLN भी चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। मौलाना साहब पहले हक़ में नहीं थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के हक़ में वो भी बात कर चुके कि उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से ज़रा बात करेंगे कि PDM का क्या वाकई अभी भी कोई फ्यूचर है? क्या वो जो दावे कर रहे हैं हुकूमत को घर भेजने के, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बरमला ऐलान हो जाने के बाद भी अब कोई उसमें दम बचा है कि इमरान खान साहब को या वज़ीर आज़म को या इनकी हुकूमत को घर भेज देंगे? बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि जिस दिन ये घर चले जाएंगे उस दिन हम ग्रैंड डायलॉग कर सकते हैं। तो क्या कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ भी इस वक्त सियासी मामला जा रहे हैं? आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर ही हम ज़रा मुकम्मल तज्ज़िया जानेंगे और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब हैं, सईद काजी साहब और उवैस तौहीद साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, आप अभी सुन ही रहे थे, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे ही जो आज मरियम बीबी ने बातें की, कुछ नया आपको लगा उनके खिताब में? अल्हम्दुलिल्लाह, अगले 40 साल भी खिताब करती रहें तो कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, महंगाई की वो जो चीज़ें गिनवाई कि भाई आटा इतना था हम गए, चीनी इतनी थी अब महंगी हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बता दे, मरियम साहबा ने आखिरी मरतबा कब शॉपिंग की है महंगाई की? या किसी यूटिलिटी स्टोर से, किसी सस्ते बाज़ार से, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से, कहीं से कोई की होगी? उनका महंगाई और हम ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तकरीरों में होता है। ये उन्होंने पूछा होगा किसी से कि दाल कितने की मिल रही है, घी कितने का मिल रहा है, तो बता दिया होगा इस तरह तकरीर। यही तो एक मसला है कि जो इनके मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं ही नहीं। कभी रात को उठ के उन्होंने गैस का हीटर चला के साथ लटके होंगे कि इसमें गैस क्यों नहीं आ रही, वो सीधे किए होंगे बिल के, बिजली की लाइन, बिल वाले लाइन में लगे होंगे कि 2-3 इंस्टॉलमेंट्स करवाएं। कभी है हुआ किया है आपकी कोई खबर आई हो कि मरियम साहब आज सस्ते बाज़ार में थी और वहाँ चीज़ें ले रही, जुमा बाज़ार में, इतवार बाज़ार में, यूटिलिटी स्टोर पे या किसी भी जगह पे? आपने कभी पढ़ी खबर? बात तो करती हैं नहीं, मैं खबर की बात मैं खबर की बात, तकरीर की नहीं। हाँ, तकरीरों में जरूर है, तकरीरों में ज्यादातर लीडरान ये बातें करते हैं, आपको भी पता है। सियासी रहनुमा की लग रही हैं, सियासतदान ही लग रही। मैंने पूछा मरियम नवाज को कभी देखा है आपने कोई बैग हाथ में लिए हुए सब्जी दालें या नहीं? लेकिन हमने उन्हें याद है आपको मोटरवे पे जरूर देखा है कॉफी खरीदते हुए। तो कॉफी तो आज उन्होंने नहीं बताई, नहीं वो नहीं बताई, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे ज्यादातर लीडरान ये बातें अवाम की जो हैं, ये गुर्बत की, महंगाई की, ये जलसों में ही करते हैं ना। नहीं, 80-90-100% को बिलीव मी, यकीन करें, अल्लाह गवाह को मैं गवाह बना के कह रहा हूँ, उनको पता ही नहीं हमारे बाकी 80-90% के मसाइल के हैं। उनकी हमारी दुनियाएं ही अलग हैं, हमारी चीज़ें ही अलग हैं। तो वो ये एक आखिरी जो इस पे जो आपने कहा तकरीर सुनी, तो एक ये फैज़ाबाद है साथ जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसके साथ मैं फैज़ाबाद जाता हूँ ना सम टाइम, तो एक बहुत बड़ी जूस की दुकान है। तो उस जूस की दुकान पे वो केसेट लगी हुई है एक, जो कहते हैं कि अच्छा 20 रुपए का किलो, 20 रुपए का वो एक गिलास फलां शेक, 40 रुपए का दूसरा, 60 रुपए का मौसमी, फलाना फलाना, इस तरह रेट बता के फिर कहते हैं लाइन में लग जाएं, रश ना डालें। बंदे ही को नहीं होता आगे, वो केसेट भरी होती है ना, लाइन में लग जाएं, रश ना डालें, सीधे हो जाएं, यार इस तरह नहीं आपको मिलेगा, तो आप लाइन में लगें तो मिलेगा, पहले आए पहले पाए। तो आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, ये केस्टें फंसी हुई हैं। अच्छा, और ये केस्टें फंसी रहेंगी। बदकिस्मती है मेरी
میرے ملک کی کہ آج پھر ایک مرتبہ میری اس قیمتی زندگی میں سے 1 گھنٹہ میں نے ان پہ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ روزی روٹی ہے اور مایوسی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ کسی قابل نہیں ہوتے. یہ تنزانیہ میں بھی ہوتے تو وہاں بھی بک ہو چکے ہوتے, کسی مہذب ملک مہذب معاشرے میں ہوتے وہاں بک ہو چکے ہوتے, ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا اے ٹو زی تک. ہمارے ہاں جھوٹ بول کر, فراڈ کر 2 نمبری کر کے, دھوکہ کر کے, لٹ مار کر کے اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جس کرسی کا ہم حساب مانگ رہے ہیں, اسی کرسی کا حساب نہیں اور اسی کرسی کو دھمکیاں. تو یہ بس لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کوئی خاص فیوچر نہیں نظر آتا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ 3 چیزیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب واپس آئیں, آ کر اس پی ڈی ایم کو آگے بڑھائیں اور وہ نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ نواز شریف نے واپس آنا ہے نہ کچھ. اچھا ایک چیز دوسرا زرداری صاحب نے کیلکولیٹر لے کے بلاول کو پیچھے کر دیا, خود آگے کر دیا. جو ابھی تک فیصلے ہوئے اس میں آصف زرداری پھر سب پہ بھاری نکلے, ایک زرداری سب پہ بھاری. چلیں جی اویس توحید صاحب, ایک زرداری سب پہ بھاری ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے پی ڈی ایم کے سارے جو دعوے تھے, جو جلسے جلوسوں میں باتیں کی جاتی تھیں, ان پہ پانی پھیر دیا یہ فیصلہ کر کے کہ وہ سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, سسٹم سے باہر نہیں ہونا چاہیے, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ابھی جو پھر ریلیز ہیں ان میں وہی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو شاید ایک طریقے سے ماحول, وہ کہتے ہیں نا چارج اپ کرنے کے لیے آپ بات کر دیتے ہیں کہ جی استعفے آ گئے تو اسی دن یہ گھر چلے جائیں گے. ہو نہیں رہا, جو چیز ہو نہیں رہی اس کا ذکر ہم سن رہے ہیں. سعدیہ دیکھیے, جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو جانتا ہے اس کو پتا تھا کہ نہ یہ کبھی بائیکاٹ کریں گے, اور جو بھی زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست یا کمپرومائزز کی سیاست یا ان کی ویلنگ ڈیلنگ کی سیاست کو جانتا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کبھی بھی اپنی سندھ حکومت کی قربانی نہیں دیں گے. تو یہ تو میڈیا کے اندر اتنی ہائپ دی گئی, اور یہ مریم نواز صاحبہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے تک اتنا بڑا اس کو ایک ہائپ دیا کہ نہیں جی یہ تو سب استعفے دے دیں گے. استعفا دیکھیں, جو ہماری اطلاعات ہیں ابھی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی, اس کے اندر زرداری صاحب نے ان سے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے, دیکھیں کہ مولانا صاحب ایک تو بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی لیگل ایسی کون سی شق موجود ہے, کون سی قانونی ایسی جگہ موجود ہے جس کے تحت اگر ہم سینٹ کے انتخابات سے بائیکاٹ کر دیں تو پھر سینٹ کے انتخابات رک جائیں گے. نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کوئی گارنٹی ہمیں دے دیجئے کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی سینٹ انتخابات سے یا سندھ کی قربانی سے. یعنی اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کنونس نہیں کر پاتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ پھر میرے آپشن کو مانیں. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب جو کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو بات کی ہے کہ چودھری برادران جو ہیں ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن جائے اور ان کو کنونس کرے اور ایسی صورتحال بنے کہ پنجاب کے اندر وہ کوئی تبدیلی لا سکے. دوسری طرف ایم کیو ایم کو جو سینسس کے اوپر جو ناراضگی ہے, نالا ہے اس وقت وفاقی حکومت سے, اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے نالا ہے یا ناراض ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وہاں پر بھی اپنا ایک انہوں نے بھی ایک مضبوط سعید غنی اور بقار بیدی وغیرہ کا ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ ایم کیو ایم کو بھی اس طرح کرے. تو وہ جو اپنی سیاست چلنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی ہو اور ایک لانگ مارچ جنوری کے بعد ایک لانگ مارچ ہو جس سے ایک امپیکٹ آئے. اگر آپ دیکھیں مریم صاحبہ جو ہے جنہوں نے آج استعفے پہ پہلے بہت زیادہ زور دے رہی تھی, مردان ہو سکر ہو, جو ہماری اطلاعات ساتھی ہے وہ تو یہ ہے کہ نوڈیرو کے اندر بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ بھائی ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, اور اسی جگہ پہ ہم نے آپ کے والد نواز شریف کو کنونس کیا تھا بھٹو صاحبہ کے سوئم پہ کہ جی آپ 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں. دوسری بات, اگر آپ مریم صاحبہ کی اگر اسپیچ سنیں, ان کی ریٹرک کو چھوڑ دیں, جو پولیٹیکل ریٹرک ہے اس میں ایک بات جو مجھے سگنیفیکنٹ لگی وہ یہ کہ پنجاب کارڈ پہ وہ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں کہ پنجاب کے لوگوں تم چھوٹے صوبے یہی تانے دیتے رہے ہیں کہ جی پنجاب اٹھے. تو پنجاب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ کھولنا چاہ رہی ہے, جو ہمارے اور آپ کی پہلے ایک جو پولیٹیکل انالیسس تھا کہ پنجاب ہی ایک آرم فورسز کا ایک ریکروٹمنٹ کا اسٹرانگ بیس ہے اور پنجاب کے اندر ہی نون لیگ کا شریف خاندان کا ایک ٹریڈیشنلی ووٹر ہے. بالکل صحیح, وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے یا سلیکٹرز کہہ کے, اور ابھی پنجاب کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ للکارا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو جا رہا ہے
یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کے بیانات خواجہ سعد رفیق نے بھی کچھ دیے تھے، پنجاب کارڈ وہاں انہوں نے بھی پلے کیا تھا جلسوں کے اندر سعید قاضی صاحب. اور آج یہ جو بات کی گئی کہ تمام چھوٹے صوبے جو ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک پنجاب نہیں اٹھ کھڑا ہوگا تب تک اصل تبدیلی نہیں آئے گی، تو اب پنجاب اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ کیا اس سے کس کو کیا کنوے کرنا چاہ رہی تھی پنجاب کے حوالے سے اسپیشلی بات کر کے آج؟ اچھا وہ کیا کنوے کرنا چاہتی ہیں وہ تو الگ بات ہے، مگر جو آج ان کی گفتگو میں نے دیکھی آپ کے شو کے وجہ سے، میں نے ٹی وی لگایا اپنے گھر پہ جب آپ کی ٹیم آئی، دو چیزیں کنوے ہوئی ہیں. ایک تو ایک ریئلائزیشن مجھے پی ڈی ایم کے پارٹ پہ لگتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کو گالی گلوچ بھی کی نہیں ہے. تو آج ایک وہ مہنگائی کا کارڈ اب کھیل رہی ہیں اور تھوڑا سا بیچ میں پنجاب بھی شامل کر دیا انہوں نے. ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو ان کا خیال تھا کہ جی جو سول سوسائٹی یا شغل سوسائٹی یا مڈل کلاس کے مسائل ہیں وہ اس ملک کے عام لوگوں کے مسائل ایک تو نہیں ہے. ایک تو یہ بات سمجھ آئی. دوسری بات یہ کہ اب مسئلہ ایک اور ہے، اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مریم صاحبہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اس طبقے کو 1000 روپے کا لیٹر پیٹرول ملے پھر بھی سستا ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مریم صاحبہ ہوں، پی ٹی آئی میں لوگ ہوں، پیپلز پارٹی میں جو اشرافیہ وہ بیٹھی ہے، وہ پلتی اس مہنگائی پہ ہے. یہ جو قبضے گروپ ہیں جو پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اتنی مہنگی ہے کہ کوئی اس 99% غریب آدمی کسی مکان کے ٹکڑے کا یا ایک زمین کے ٹکڑے کا یا ایک چھت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ ان کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. مجھے بتائیں کون کون سے قبضہ گروپ ہیں جو ان پارٹیوں کے لیے، میں نام نہیں لیتا، ایک میں تو ایک آپ کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن ابھی شاید استعفیٰ دیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق، ان کی کیا وجہ شہرت ہے وہ دیکھ لیں. سوال یہ ہے، بھٹی ٹھیک کہتا ہے میرا بھائی اور میرا دوست ارشاد بھٹی، کہ یہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ. اور میں بار بار کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو سڑکوں پر ہیں آج انڈیا میں، وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری پولیٹیکل پارٹیوں میں سے کوئی بندہ ہمارے اسٹیج سے آ کے تقریر نہیں کر سکتا. کیوں یار؟ اس پہ ذرا غور کریں نا. یہ 30 کلومیٹر پہ یہاں سے پر انڈیا ہے نا، یہی زمین ہے، یہی سب کانٹیننٹ، 5,000 سال کی جو تہذیب ہے یہاں پہ، یہی کے لوگ ہیں نا. بات یہ ہے کہ وہ چکوال کے ایک وقت تھوڑی ڈومنی تے گائے ساری دا. بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کا معاملہ نہیں ہے. پنجاب میں لوگ، میں نے آپ کے شو میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح پسے ہوئے ہیں جیسے غریب آدمی کے پی کے میں پسا ہوا ہے، بلوچستان میں پسا ہوا ہے، کشمیر میں پسا ہوا ہے، سندھ میں پسا ہوا ہے. یہ ایک قوم ہے. صحیح. جوتے کھانے والوں کی اور ذلیل ہونے والوں کی ایک قوم ہے ہماری، اور مارنے والوں کی ایک قوم ہے. کوئی اس میں سندھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جب طبقہ بدل لیتے، جو ورلڈ کلب جو ہے جہاں یہ ڈیوورس میں آتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں سارے مالکان اس گلوب کے، تو کیا وہ اپنی ذات پات کی بات کرتے ہیں؟ اس کی ذات یہ ہے، ان کا یہ نام ہے، ان کا رنگ گورا ہے، ان کا جتنا ان کا مالیاتی سٹیٹس طے کرتا ہے کہ آپ کون ہے اور کون نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام یہ اشرافیہ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے، اور پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو ایک وقتی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ سولین اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہی ہے. بھائی لڑ کے اپنے مسئلے حل کر لو. اس میں میں کہاں ہوں؟ مہنگائی کہاں ہے؟ ذرائع پیداوار پہ تم دونوں باری باری قابض ہو، تمہارے پاس ہیں. یہ چینی کی مہنگائی کے تم بینیفیشری ہو، بھلے پی ٹی آئی میں ہو، بھلے نون لیگ میں ہو، بھلے پی 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 میں ہو، بھلے کہیں بھی ہو. تو میرا اس سے کیا لڑائی ہے؟ تم ہماری مہنگائی پہ، ہمارے خون چوسنے پہ تمہارا طبقہ پلتا ہے. 88% اس ریاست کو چلانے کے اخراجات ود ہولڈنگ ٹیکس سے عام آدمی دیتا ہے. یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور جب تک ان پارٹیوں کے منشور ان کی گفتگو اس طرف نہیں آتی اور سنجیدگی سے، آنیسٹی 2 نمبر طریقے سے نہیں. ٹھیک ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ریلیونس ہے نہیں، اور وہ عوام کے حقوق پر، عوام کے وسائل پر، عوام کے ریسورسز پر وہی چند لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہی چند خاندان جو ہیں وہ آج بھی قابض ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بہاولپور میں پی ڈی ایم کی اس وقت ریلی ہے. تھوڑی دیر میں مولانا صاحب بھی وہاں پر خطاب کریں گے. باتیں وہی ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ پچھلے جلسوں میں بھی کی جا رہی تھیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے. مولانا صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم طے کریں گے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے یا پنڈی کی طرف. آبویسلی پنڈی کی طرف جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب جو ہے وہ جی ایچ کیو ہوتا ہے. یہ ریلی میں تو کچھ ویژولز جو ہیں جو بار بار پی ٹی آئی کی حکومت اور
عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ یہ مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں. تو یہ آج کے ویژولز ہیں, یہ جو ابھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ آج کے ویژولز ہیں کہ بہاولپور کس طریقے سے یہ جے یو آئی کی طرف سے ان بچوں کو گاڑیاں بھر کے, یہ مدارس کے بچے, اور ان کو وہاں پر لے کر جایا جا رہا ہے. لیکن جب لانگ مارچ کی بات آتی ہے تو پھر دھرنے کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی موسم بڑا ٹھنڈا ہے تو ہم دیکھیں گے آگے مارچ تک بھی ہو سکتا ہے چلا جائے معاملہ. لیکن مجھے یہ بتائیں شاہد بھٹی صاحب, یہ مدارس کے بچے تو ہم دکھا رہے ہیں, یہ ویژولز چل رہے ہیں آج کے, یہ واقعی ان کو لایا جاتا ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. بھلے جے یو آئی ایف کے لوگ کہتے رہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو بچے خود ہی آ جاتے ہیں مدارس کے کیونکہ ہمارے ایک نظریے پہ وہ چلتے ہیں. لیکن یہ لانگ مارچ اور دھرنے, یہ اسلام آباد اور پنڈی, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کس کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیا ٹیبل پہ لانے کے لیے کچھ لوگوں کو بات کریں جو مقتدر حلقے کہا جاتا ہے, یا شرائط منوانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو پریشرائز کس کو؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ سامنے والے نظریے والے آ رہے ہیں, یہ بھر بھر کے بسیں لاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں. بلاول کی آپ کئی مرتبہ ریلیاں کو پتہ چل چکا ہے کہ 2,000 2,500 روپے پہ لے. یہاں بھی مختلف برادری پہ ایس ایچ او, تھانہ, کچہری, سارے ایم این اے, ایم پی اے کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. مریم نواز نے لاہور کا جلسہ جب ناکام ہوا تو مریم نواز نے اس کے بعد ساروں کو بلا کے تو وہ فیکٹ کمیٹی بنا دی رانا صاحب کی سربراہی میں. تو یہ تو, اور پھر مدرسے کے بچے, اور پھر یہ بھول جاتے ہیں, اسٹیج سے اترتے ہیں اپنی شاندار گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے رول کے, اور ان کو رولنا ہی چاہیے ویسے, جو ان جلسوں میں جا کے گھر بک ناچ رہی اور یہ ادھر ناچ رہے ہیں. دوسری بات کہ اس کو فوج کو ڈراتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہماری بنا ثبوت, بنا کسی چیز کے فوج پہ چڑھائیاں ٹکے ٹکے کی باتیں سنا رہے ہیں. اور وہ جن کی پیدائشی فوجی گملے میں ہوئی ہے وہ بھی ٹکے ٹکے کی باتیں سنا رہے ہیں. وہ جنہوں نے ساری عمر فوج کے ساتھ مددیں مانگ کے, اور یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کا دھرنا تھا, طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا, نواز شریف صاحب نے کہنے پر جب جنرل رحیل شریف ان کو راتوں کو بلا کر تو مسالتیں کرا رہے تھے, اس وقت فوج حکومت کے ساتھ کھڑی تھی تو ٹھیک تھی. ہاں وہ ٹویٹس بھی آپ کو یاد ہے مریم بی بی نے کیے تھے اس ٹائم پہ, یعنی وہ جو منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے فوج. وہ جہاز میں سعودی عرب غالباً جا رہے تھے نواز شریف, جنرل رحیل شریف اور فوجی افسر, اس وقت بھی مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی دیکھ لو 1 پیج پہ ہیں, کیا خوشحالی ہے 1 پیج. آج فوج کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ ایک بحیثیت ادارہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے, وہ کر لے. دوسری بات لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان متنازع بناتا ہے فوج کو بات کر کے. ہاں نہیں, سارے لگے ہوئے ہیں. وجہ یہ ان کو یہ نہیں پتا, جس دن فوج چھٹیوں پہ چلی گئی نا, آ کے لڑ لو. مولانا صاحب کو کہیں گے بچے لائیں اور لڑیں آ کے سرحد پہ, اور باقی ساروں کو کہیں گے لڑ جائیں گے, لگ پتا جائے گا. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آگے سے وہ جواب نہیں دے پاتے, ان کا جواب نہیں دے سکتے, وہ کرتے نہیں ہیں اور باتیں ٹکے ٹکے کرتے ہیں. اچھا 2.5 سال گزر گئے, ایک اجلاس ہوا ہو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے. آج مثال کے طور پہ الیکشن ہو جائیں, پھر پارٹیاں بدل جائیں گی, ایک کہے گے یہ دھاندلی ہے, دوسرے کہے گے یہ نہیں ٹھیک, پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے, ایک پارٹی سڑک پہ آ جائے گی, لٹ گئے, اجڑ گئے, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, فلانے آ گئے, ہمیں پولنگ پہ ہمارے بندوں کو نکال. لیکن انہوں نے ایک انتخابی اصلاحات بھی نہیں کی, ایک دھاندلی کا ثبوت بھی نہیں لائے, کسی الیکشن کمیشن میں نہیں گئے, کسی سپریم کورٹ میں نہیں گئے, قومی اسمبلی کی دھاندلی کمیٹی میں نہیں گئے, اور روتے رہیں گے. اس کے بعد اگلا آ جائے گا الیکشن, اس پہ روتے رہیں گے. اس کے بعد کیونکہ انٹرسٹ یہ نہیں ہے, انٹرسٹ دوسری بات ہے کہ کب تک بھائی کر لو, اپنی فوج کو کر لو. یہ ایک بڑی, مجھے تو بڑا اب یقین ہونے لگ گیا کہ ہم جو فوج سے ڈائریکٹ لڑ کے نہیں, جنہوں نے جو فوج کو ہرا سکے, اب وہ انڈائریکٹ اس میں ملکی غیر ملکی ساری طاقتیں ہیں جو فوج کے خلاف ہیں کہ اس فوج کو اندر سے کیا جائے. اب ہٹ جائے فوج, ہٹ کے کہاں چلی جائے بھائی؟ تنزانیہ چلی جائے ساری فوج ادھر سے نکل کے, مولانا پھر خوش ہو جائیں گے. کدھر چلی جائے؟ سعودی عرب چلی جائے عمرہ کرنے ساری فوج, کدھر چلی جائے؟ کیوں چلی جائے؟ کس لیے چلی جائے؟ کدھر چلی جائے؟ یعنی سائیڈ پہ ہو جائیں, کس سائیڈ پہ ہو جائیں؟ کیا روزانہ کے رپورٹ, روزانہ کے چٹ پہ ان کو رپورٹ دیا کریں کہ سر ہم سائیڈ پہ ہیں, حکومت سے ہمارا فاصلہ 400 کلو فرلانگ ہے.
خدا کا خوف نہیں, کوئی باتیں نہیں, اپنے تو اپنا حال یہ ہے. آپ کے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف آستین کا سانپ ہے. اب بھائی آستین پہ اعتراض ہے کہ سانپ پہ اعتراض ہے, کس پہ اعتراض ہے؟ اگر ایک مرتبہ کہہ دیا برداشت اتنی ہے, اتنی ذات مبارک میں اور پارٹی مبارک میں جمہوریت ہے, یہ ہے ان کی جمہوریت, نگر نگر گھوم رہے ہیں. اچھا اب اویس توحید صاحب, یہ obviously فوج کے حوالے سے جو بھی القابات سے وہ کہتے ہیں نا نوازا جاتا ہے ان کو, جو کچھ بھی نام دیے جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بیانات آتے ہیں کہ جی یہ وزیر اعظم یہ ہٹ جائے, یہ گھر چلے جائیں تو پھر ہم بات کریں گے, تو آخر وہ بات پھر یہ کس سے کریں گے؟ گرینڈ ڈائیلاگ تب ہو سکتا ہے جب یہ سائٹ پہ ہو جائے, یعنی کہ وزیر اعظم کا عمران خان کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. سو یہ کس کو کہہ رہے ہیں, یہ کس کو پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے؟ اگر بات کرنی ہے تو پارلیمان کا فورم ہے, وہاں پہ حکومت بھی اس وقت آفر کر رہی ہے, تو کہتے ہیں نہیں یہ این آر او مانگ رہا ہے. جی دیکھیے سعدیہ, ظاہر بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ یا پوزیشن اتحاد کے بیانیے سے میں تو بالکل اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ یہ اس میں جمہوری یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت جو ہے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ الگ بات ہے کہ حکومت خود بھی بات نہیں کرنا چاہتی, جتنی بھی وہ بات کر لیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, نہیں کریں گے, اور یہ ایک غلط رویہ ہے, غلط روش ہے, اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی یہ بات کہنا کہ منتخب حکومت سے بات نہیں کرے گی, کیونکہ صبح سے لے کے رات تک ان کے وزراء اور مشیران جو ہے کہ این آر او نہیں ملے گا, این آر او نہیں ملے گا, اس کے علاوہ کوئی منہ پہ زبان پہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن ان کی منسٹریز وغیرہ میں کوئی کام نہیں ہے, عوام کی خدمت کا کوئی مشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائی آپ کو اقتدار ملا ہے, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, جو بھی کروڑوں لوگوں نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا, آپ اپنا کام کریں یار. اب صبح سے لے کے رات تک ہر ایک منسٹری والا 2-3 منسٹر رکھ دیں آپ ان کو جواب دینے کے لیے, تو اس میں سب کو یہ خوش کرتے رہتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس بھی خوش ہو جائے گا اور سارے لوگ خوش ہو جائیں گے. بالکل غلط بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. سویلین میٹرز میں مداخلت اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ کون سے دو آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں؟ دو باتیں میں اپنے دونوں ساتھی جو ہیں میرے دوست ہیں اور ان کی بات کو اتفاق کرتا ہوں کہ رولنگ ایلیٹس اور خاص طور پہ جو بلاول ہیں یا مریم ہیں, یہ ہاتھ میں یا بغل میں ان کے آپ کوئی چھابی یا ٹوکرا یا چھابڑی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ دالیں خرید رہے ہیں یا گوشت خرید رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ کون سا شاہ محمود قریشی یا حفیظ شیخ یا ندیم بابر یا پھر زلفی بخاری, ان کے ہاتھوں میں کون سی چھابڑی دیکھی ہے؟ تو یہ سب کا مسئلہ ہے, اجتماعی مسئلہ ہے کہ عوام سے جڑے نہیں ہیں, عوام سے طاقت حاصل نہیں کرتے, عوام سے آکسیجن حاصل نہیں کرتے. بھٹو میں 10 خرابیاں ہوں گی لیکن عوام کی سپورٹ تو تھی نا. جب بے نظیر 86 میں واپس آئی تو عوام کی سپورٹ تو تھی نا. بعد میں کمپرومائزز کیے ہوں گے, جو بھی کیا ہوگا, زرداری نے مبینہ طور پہ کرپشن کی ہوگی, جو بھی کیا ہوگا, عوام سے جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے کے راستے دیکھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے راستے دیکھتے ہیں. حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا منترا نہیں بولنا چاہیے ایک پیج پر ہے ایک پیج پر ہے. آپ جتنا اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل اسفیئر یا پبلک اسفیئر میں لے کر آئیں گے اتنا اس سے امیج خراب ہوگا. یہ مذاق بنا لیا ہے کہ آپ جلسوں کے اندر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ روزانہ تقریر دیکھ لیں, وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے انڈر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ ان کے ساتھ جو بھی کام لیں وہ آپ بات کریں گے کیا کہ نہیں جی ان کا اعتماد حاصل ہے, اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ پارٹنرشپ ہے, آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جب ہی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی جو بات غلط ہے وہ ریاستی اداروں کے لیے بھی غلط ہونی چاہیے, ہم لوگوں کے لیے بھی غلط ہونی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی غلط ہونی چاہیے. آج مدارس کے بچے جلوسوں میں نکل رہے ہیں, کل یہ طالبان کے لیے لڑ رہے تھے, پوری دنیا کا انگلیاں ہم پہ اٹھ رہی تھی, تو ان کو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے جو آج مدارس کے بچوں کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے. میں سعید قاضی صاحب, یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے, ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو روش ہے اس ٹائم 2014 میں جب عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تو تب پارلیمان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہو کر کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جتھے آئیں اسلام آباد کی سڑکوں پر اور منتخب وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگیں. کہ آرٹیکل 6 لگاؤ, آج وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کو گھر بھیج دو, تو ان پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنا چاہیے. اب کوئی بھی اس جانب کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جس پہ شکایت ہے کہ جی دھاندلی صاف و شفاف انتخابات
بعد وہاں کچھ نہیں ہوا. اب کل کو اگر PMLN بھی آ جاتی ہے اقتدار میں, پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے لیٹس سے اقتدار میں, تو کیا عمران خان یا PTI ان کو حکومت کرنے دیں گے؟ یہ تو پھر جو ہارے گا وہ سڑکوں پر ہوگا اور کہے گا کہ جی گھر بھیجیں گے حکومت. سعدیہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس ملک میں دھاندلی نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون بھی نہ ہوتی. اگر 5 جولائی 1977 کو اسمبلی کو برخاست کر کے نان الیکٹڈ اسمبلی نہ بنائی گئی ہوتی, جس کے اسپیکر جو ہیں خواجہ آصف صاحب کے والد محترم تھے, خواجہ صفدر صاحب, یہ ساری جو پنیری جو میرا دوست کہتا ہے کہ گملے میں لگائی گئی, اس ملک میں دھاندلی کی اگر کوئی باقیات ہے تو وہ یہ ہے. اس وقت کیا بنا میں بتاتا ہوں. کیا 26 اپریل 1978 کو انقلاب ثور ہوا افغانستان میں, تو طالبان بنا دیے گئے. وہ تب مجاہدین تھے, آج کل وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. جس طرح ابھی میرا ذکر میرے دوست اویس توحید نے کیا, یہاں پہ 5-7 ہزار فوجی میرا شہید ہوا, 70-80 ہزار لوگ میرے جو ہے وہ شہید ہوئے اس ملک میں, جب یہ غلطی نہیں غلطان بلنڈر تھا. یہاں پہ کیسے بنی آپ کی MQM, ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کیسے بنا, وہ مافیا کیسے بنا, تو یہ تو اس کا خود حصہ ہے. ہم تو ان سے بھی تنگ ہیں اور ان کو لانے والوں سے بھی تنگ ہیں. اب یہ کیا میری لڑائی لڑیں گے؟ میں اپنے گھر کی عافیت سے نکل کے ان کے پیچھے کیوں چلوں, جن کو میں نے اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھا. میں آپ کی شو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, مجھے وہ میڈیا کی ٹیم بھی یاد ہے جو ان کی شخصیات کو میڈیا میں تعمیر کرنے کے لیے بنی تھی, اور اسی جوہر ٹاؤن میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے پلاٹ کدھر گئے اور کس نے لیے, آپ کے سامنے کہا تھا جب یہاں پہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, بالکل بات ہے کون بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں نا, میرے مسائل ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں ناراض ہوں, اس اشرافیہ سے میرے بڑے مسائل ہیں. میرے پاس روٹی نہیں ہے, میرے پاس علاج نہیں ہے, میرے پاس سکول نہیں ہے, مگر ہے کس کے پاس؟ کون کون سے اسپتال کے مالک ہیں بڑے میاں صاحب اور لوگ ان کے ساتھ جو ہیں. میرے عوام کی کتنی فیس ہے ان کے کالج میں ایک بندے کو جو ہے ڈاکٹر بنانے کی, باقی وہ بھی شامل کر لیں. اس ملک کے جو 5 سٹار 7 سٹار ہاسپٹل ہیں, کیا 98% انسان اس کے آگے سے گزرنے کا بھی تصور کر سکتے ہیں جس کے یہ خود مالک ہیں؟ یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں یار؟ غربت ہے, مہنگائی ہو, خدا کا خوف کرو یار. غربت ہے, مہنگائی ہے اور ذلت ہے تو تم ہو. جس دن ہم تمہیں تاریخ کے کوڑے دان میں بحثیت طبقہ پھینک دیں گے تو یہ ذلت شاید ختم ہو جائے. تم اس کی وجہ ہو. تم اس ذلت, بھوک, بیماری, اس عوام کے کچلے جانے کی سب سے بڑی وجہ تم خود ہو. اور بھی لوگ ہیں. یو آر پارٹ آف دی پرابلم. تم ہمارا مسئلہ ہو. جب تک یہ مسئلہ عوام, اور یہ آج عالمی سطح پہ ٹھیک ہے, بٹ مجھے ایک بات بتائیں سید قاضی صاحب, یہ سوال میں اکثر کرتی ہوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم, پھر وہ پارٹ آف دا پرابلم کو لانے والے بھی تو پھر یہ لوگ ہوتے ہیں نا. آپ چلیں جلد سے جلوس, آپ چلیں دھاندلی مان لیں, انتخابات میں جناب دھاندلی ہو گئی, جلد سے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ عوام کہیں نہ کہیں تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ووٹ کرتے ہیں, اوبویسلی ووٹرز تو ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ بھئی اور آپشنز کیا ہیں, کہاں سے لوگ لائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے سعدیہ, میں رسل کی ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت آدم کے دور کے کسی انسان کو اگر باہر لے آئیں اور اسے پوچھیں قبر سے نکال کے کہ یہ دنیا وہی تھی جو تم چھوڑ کے گئے تھے, یہ دنیا یہاں تک پہنچی ہے تو اس سے آگے بھی جائے گی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اٹس دی موسٹ ان سائنٹیفک ٹو سے کہ دنیا میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہاں ہماری عمریں 60-70 سال کی ہم بتا کے چلے جاتے ہیں, مگر یہ لڑائی رہے گی تاریخ میں. یہ تاریخ میں لڑائی تھی اور آگے بھی رہے گی. ابھی آپ کا سوال بڑا اہم ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں. سوال یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور بھائی میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ذاتی گھر کی لڑائی ہے تو تم ذاتی لڑائی گھر کی, مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو بیچ میں؟ عوام کا کیا لینا دینا ہے نواز شریف جو شریف ڈائنیسٹی کا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی سے میرا کیا تعلق ہے؟ سعدیہ بہن, میں باہر کیوں نکلوں, میں ڈنڈے کیوں کھاؤں؟ میرے اس لڑائی میں ایک جیتے یا دوسرے جیتے, لیکن عوام کیا اتنے باشعور ہو چکے ہیں؟ میں بار بار یہی پوچھتی ہوں کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ذاتی لڑائی ہے, یہ اقتدار کی لڑائی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے آئیں گے, اس میں ہر چیز کو لے آئیں گے اپنے مقصد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. کیا عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے؟ وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں بھٹی صاحب کا انالیسس جانوں گی اس پر ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بھٹی صاحب, قاضی صاحب ڈسکشن کا رخ بڑی دلچسپ جانب موڑ گئے کہ یہ جو عوام کی بات ہم کر رہے ہیں, میرا سوال یہی تھا کہ عوام پھر اتنے باشعور ہو چکے ہیں, انہیں سمجھ آ رہی ہے جو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تو ان کی ذاتی لڑائی ہے, اپنے مقاصد اپنے مفاد کے لیے؟
اس پاکستان میں ایک اللہ کے فضل سے ایلیٹ کلاس اور عوام میں اور طبقہ حکمران اور عوام میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کس نے زیادہ بگاڑ پیدا کرنا ہے، کون ہے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم المرسلین کی حدیث ہے کہ جیسے اعمال ویسے امال، مطلب جیسی قوم ویسے حکمران، مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے، مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ یہ ہم پہ جو برا وقت آیا ہوا ہے، ہم یہ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں، یہ کوئی برا وقت امپورٹ ہو کے آیا ہے یورپ سے یا کچھ، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں تو اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ 1.5 کروڑ جو ووٹ ملے ہیں نواز شریف صاحب کو، پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ ملے ہیں، مان لیا چلو وہ بھی تو ملے ہی ہیں نا، پرفارمنس آپ 12 سال میں سندھ کی دیکھ لیں۔ باقیوں کو جو ملے ہیں، جنہوں نے ایک دھیلا بلوچستان میں کسی سردار نے کوئی دھیلے کا کام کیا ہو تو مجھے بتا دیں، ووٹ لیتے ہیں وہ جیت نہیں جاتے۔ اور بلوچستان میں کتنے عرصے سے یہی چل رہا ہے۔ یہ نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس میں نہ ہمیں یہ جمہوریت گلیمرائز مجھ سے نہیں ہوتی۔ لولی لنگڑی لے لیں بھائی، لولی لنگڑا ڈرائیور رکھ لو، سیکیورٹی گارڈ رکھ لو، کوک رکھو گے لولا لنگڑا اپنے گھر نہیں رکھنا، لولی لنگڑی لے لیں، لولی لنگڑی لے لیں، جمہوریت لے لیں۔ اس جمہوریت کو کوارنٹائن میں رکھیں، کوئی حقیقی قسم کا ایک جمہوریت پسند مل جائے یا حقیقی قسم کا ایک ڈکٹیٹر مل جائے تو قسم خدا کی۔ اچھا ویسے یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہاں پر جب ڈکٹیٹر آیا ہے تو وہ جمہوری بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خود کو جمہوری کہتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ وہ بھی 2 نمبر، وہ بھی 2 نمبر، وہ بھی 2 نمبر۔ دکھ ہی یہ کوئی اصلی بندہ نہیں ہے، نہ خالص سامریت آئی نہ خالص ایک خالص۔ میں مجھے لٹا کے تھانے میں لتر پڑھ رہے ہوں اور مجھے کوئی پوچھے کہ جمہوریت یا امریت، میں کہ جہنم میں جائے یار، ملک میں جمہوریت یا امریت ہے۔ یہ ہم بلیسڈ لوگوں کا، اللہ نے ہم لوگوں کو رزق لگایا ہوا ہے، ہم لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ 80% 90% لوگوں کا پرابلم ہی نہیں ہے۔ ان کا پرابلم کیا ہے؟ اسپتال میں ان کو ٹیکہ لب میں ڈاکٹر مل جائے، ان کا پرابلم اسکول میں بچے ان کے داخل ہو جائیں، ان کا پرابلم ان کو سستی چیزیں مل جائیں، یوٹیلٹی سٹور پہ چیزیں سستی، ہر چیز سستی ہے۔ ان کا پرابلم ہے تھانے میں لتر نہ پڑیں، کچہری میں رول نہ جائیں، یہ ان کے پرابلم ہے۔ یہ نہیں پرابلم اتنے کیڑا بیٹھا ہے، مارشاء اللہ والا بیٹھا ہے، کتے جمہوریت پسند بیٹھا ہے۔ یہ اب جمہوریت والے ہم لوگ نہیں ہیں، خدا کے لیے نہیں ہیں۔ عوام کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا نام پہ ہی تو ہمیں لٹی جا رہے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم ادھر لگا ہوا ہے، یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو یہ کوئی جنگ نہیں جمہوریت کی، یہ انقلاب نہیں ہے، مزاحمت نہیں ہے۔ اور بھائی وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے ایون فیلڈ کا اگر حساب نہیں دیتا، مجھے نہیں چاہیے آڈٹ لیس۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس اگر آج بھی کشمیر کمیٹی ہوتی تو یہ نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے؟ ہاں، مجھے نہیں چاہیے آڈٹ لیس جمہوریت، مجھے نہیں چاہیے پرفارمنس لیس جمہوریت، مجھے نہیں چاہیے ڈراموں والی جمہوریت، مجھے نہیں چاہیے فیملیوں والی جمہوریت، مجھے نہیں چاہیے یہ جس میں میں نہیں ہوں، جمہور لیس جمہوریت مجھے نہیں چاہیے۔ لے جائیں پلیز، مجھ سے دور لے جائیں۔ جمہوریت دیکھنی ہے تو جا کے برطانیہ میں دیکھو یار، وہاں وہ تنخواہ کم ہوئی تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے آیا نہیں رکھ سکتا۔ یہ جمہوریت ہے، میں رولا پڑ گیا ہے۔ وہ والی جمہوریت یہاں آنے میں تو پتہ نہیں کتنا اسکینڈینیوین میں وہ بادشاہ آیا، اس نے آ کے آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا جی یہ آنکھ ناروے کی بات ہے، بادشاہ کا دادا کے چاچا وہ آیا، اس نے کہا جی یہ آپریشن کرنا پڑے، اس نے کہا کر دیں، اس نے کہا کیوں کر دیں، پہلے 32 مریض جو ہیں پہلے ان کا کروں گا، 33واں نمبر آپ کا ہے، یہاں میرا ڈاکٹر آرم سٹرانگ ہے، میں نے باہر بھیجو، اور یہاں لیٹ ناروے اور برطانیہ کی جمہوریت، خدا کے لیے بس کر دو۔ ناروے اور برطانیہ کیا مثالیں دے رہے ہیں، لیکن پھر عوام میں بھی تو وہی والی عوام ہونی چاہیے نا۔ یہاں پہ میں بار بار یہی تو کہتی ہوں، وہی والی چاہیے، عوام بھی وہی والی چاہیے۔ عوام یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ زرداری سب کرتے ہیں، یہ جو 2 نمبری زینب والا، یہ جو قصور والا، یہ سارے ان کی نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں کہ کس وقت جماعت ہو رہی ہے، اور 2 نمبر چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں، اندر ذخیرہ کر کے اوپر چھتوں پہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایشوز ہیں، یہ فلاز ہیں، اور ہم صرف رولرز جو ہیں ان کو نہیں، ان کے لیے بات نہیں کر رہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ عوام میں بھی بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا فلاز ہیں، آپ خود اپنے آپ کو کس حد تک صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی بڑا سوال ہے۔ میں اویس توحید صاحب، یہ تو جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نظام تبدیل ہوتے ہوتے
پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے. وہ جو خالص اور اچھی جمہوریت کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کب اس ملک میں عوام کو دیکھنا, ہم سب کو دیکھنا نصیب ہوگی. لیکن ابھی فی الفور آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جو پاکستان کی سیاست گو کہ یہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی, اب اس طریقے کی کوئی صورتحال نہیں ہے جیسے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں جنوری میں کیا کر دے گی پی ڈی ایم. لیکن اب اس سیاست کو جو بند گلی میں لا کے کھڑا کیا ہے, کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہا, بات کرنا گوارا نہیں کر رہا, اس سے نکالنے کا سولوشن کیا ہے؟ یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کا یہ دورانی صاحب نے انیشیٹو لیا, یہ کوئی کام کرتا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں, لیکن مختصراً یہ بات کہ دیکھیں سیاسی شخصیات غلط ہو سکتی ہیں, ان میں خامیاں ہو سکتی ہیں, سیاست میں غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں, یہ سیاسی نظام کے اندر خامیاں ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن سیاست کو آپ بلڈوز کر کے کوئی اور بات کر رہے ہو وہ بھی غلط بات ہے. جمہوری اقدار نہ ہونا, جمہوری ویلیوز نہ ہونا, وہ بھی اس کو بھی بالکل کرٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن جمہوریت کے علاوہ ایسا کون سا نظام ہے جس سے دنیا کے اندر جو ہے وہ ملک چلائے جا رہے ہوں یا سلطنتیں چلائے جا رہی ہوں؟ ظاہری بات ہے بادشاہت ہے یا پھر جمہوری نظام ہے. بادشاہت صدارتی نظام بہتر ہے. میں تو اس حق میں ہوں, یا دیکھیں صدارتی نظام, ہمارے ملک میں صدارتی نظام اگر آپ لا کے دیکھ لیجیے اور پھر دیکھیں گے کیا بگاڑ ہوتا ہے. ہر چیز تو آپ نے کر لی, صدر ایوب خان صاحب تھے نا, صدر مشرف صاحب تھے نا, کون سا کوئی بھلائی ہو گئی اور کون سی دودھ اور شہد کی نہریں. اچھا نظام چلا ہے. اچھا اویس توحید صاحب, صرف ایک معذرت میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں صرف, آپ میرے استادوں کی جگہ ہے, بڑے بھائیوں کی جگہ ہے اور بڑے قابل احترام ہیں. میں صرف معذرت چاہتا ہوں, صرف آپ کے 10 سیکنڈ لینا چاہتا ہوں. مجھے اداروں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ کسی کے حق میں ہوں نہ خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے ایوب خان کے دور میں دیکھ لیں, مشرف کے دور میں دیکھ لیں اور اپنی جمہوریت کے دور میں دیکھ لیں. چلے, یہ تو بھٹی صاحب دیکھیں, میں تو آپ جو نتائج بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میری جو ناقص رائے ہے اس میں بات یہ ہے کہ جمہوری جو آپ نے پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس کو قبول کیا ہے, لیکن جمہوری جو کلچر ہے اس کو قبول نہیں کیا. وہ ہمارے اسکول ہو, کالج ہو, ادارے ہوں, سیاسی پارٹیاں ہوں, اسی وجہ سے موروثی سیاست ہے اور اسی وجہ سے آپ کو جمہوری نظام کے اندر نقائص لگتے ہیں. جمہوری نظام کے نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے, سیاسی شخصیات کو رد کیا جا سکتا ہے الیکشن پروسیس کے اندر, لیکن یہ کہنا کہ جی جمہوری نظام ہی نہیں اس ملک کے اندر چل سکتا, لوگ جمہور پسند نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. دوسری بات جو مختصراً میں بات کروں گا, پی ڈی ایم کا مجھے مستقبل یہ نظر آ رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل اگر کوئی طوفان برپا کرنے میں ناکام ہوئے, اور جو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب یا شریف خاندان کو موسم سرما میں موسم بہار تلاش کرنے کے بجائے موسم گرما میں موسم بہار تلاش کرنا پڑے گا. اس وقت تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے ان کے موسم بہار. ٹھیک ہے, اس وقت مشکل ہے. اور ابھی زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے اس اعلان کے بعد تو بالکل پی ڈی ایم جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ جس چیز پہ انہوں نے جو بنیاد یہ بنائی کہ جی الگ ہو جائیں گے, ہم چھوڑ دیں گے, اسمبلیوں سے نکل آئیں گے, استعفے دے دیں گے, لیکن اب واپس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے بھی اور سینٹ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر کے. سعید قاضی صاحب, درانی صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات پہلے شہباز شریف صاحب سے کی, اس پہ بھی اوبویسلی کچھ شاید مریم بی بی کو پسند نہیں آئی تھی ملاقات, لیکن مولانا صاحب سے پھر ملاقات ہوئی. مولانا صاحب نے کہا کہ اس حکومت سے ہم بات نہیں کریں گے. یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے, اور یہ جو ان کا انیشیٹو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکٹھا کر دے گا بات چیت کے ٹیبل پر حکومت اور اپوزیشن کو؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ صفت اللہ صاحب نے خود اس کو ڈینائی کر دیا کہ ہم نے بھیجا ان کو. وہ اپنے طور پہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور کچھ کیمرہ ان کو چاہیے, شاید یہ لگ رہا ہے مجھے. ایگزیکٹلی, بالکل. سوال یہ اہم سوال اس سے پہلے آپ نے اہم سوال پہلے اٹھایا, یہ جمہوریت اور عامریت کے فراڈ سے لوگوں کو نکالیں. نظام ایک ہے, جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے. یہاں شورائی جمہوریت بھی رہی ہے, یہاں پہ ایتھنس کی جمہوریت بھی تھی. ایک نظام ہے جو کبھی مارشل لا کا چولا پہن کے آتا ہے
اور کبھی جمہوریت کے فراڈ کے نام پہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتا ہے. آپ نکال لیں نا, آپ پچھلی 7, 10, 15, 20 اسمبلیاں جتنی بھی بنی ہیں نکال لیں, بندے دیکھیں. ابھی آپ کے اس یہاں کے لاہور کے کالج میں بچوں نے یا کسی بڑوں نے ایک تصدیق کی ہے کہ 400 فیملیز ہیں آپ پہ مسلط ہیں, وہ کبھی مارشل لا بھی چلی جاتی ہیں, کبھی ادھر آ جاتی ہیں. بنیادی نظام جمہوریت, میں اسپتال جاتا ہوں وہاں جمہوریت ہے, ایک جمہوری انسان کے طور پر میرا علاج ہوگا. میں بچے کو کالج داخل کروانا جاتا ہوں, وہاں جمہوریت بیٹھی میرا انتظار کرے گی یا ایک انتہائی خوفناک معاشی آمریت میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس کے یہ سارے بینیفیشری ہیں, اسٹیبلشمنٹ والے بھی اور اس سے لڑنے والے بھی. ان کی کالج ہے, ان کی سارا سامان ہے. میں فراڈ لگایا ہوا ہم نے, شغل سوسائٹی نے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں, نہیں جمہوریت آئے گی پھر 5-5 سال بعد. ارے بھائی 5-5 سال بعد 4-4 سال بعد انڈیا میں الیکشن ہو کے مودی آ گیا ہے, لے جاؤ اپنی جمہوریت کہیں پہ. مجھے معاشی جمہوریت چاہیے. مجھے میرے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 1 سے لے کے 40 تک شکوں میں کہاں ہوں, میرے سر کا چھت کہاں ہے. آرٹیکل 3 کہتی ہے میرے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگی, جیسے آپ کہتے ہیں استحصال میرا نہیں ہوگا, اور مجھے وہ آپ تو میرا استحصال تو روز ہوتا ہے. کبھی جمہوریت کا چولا پہن کے کرتے ہو, کبھی مارشل لا کا چولا پہن کے. فراڈی ہو, مجھے فراڈ کرو گے, میں کب تک فراڈ کروں گا. یہ غلط ہے. ہمیں اس معیشت کے جو جبر ہے اس کو توڑنا پڑے گا. اس ملک کے عوام کو آج ٹوٹے کل ٹوٹے, ان فراڈیوں سے جن کو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جان چھڑائیں گے کیسے؟ ون لائنر آخری, ٹائم ختم ہو رہا ہے. جان تحریک دیکھیں میں آخری بات کر لوں پھر اپنے دوستوں کی طرف آپ جائیے. مسٹر فراڈی بات یہ ہے یہ تحریکیں چل رہی ہیں, لڑیں گے اور سیاست کے ذریعے توڑیں گے اس کو. جس طرح انڈیا میں سارے لوگ بل بلا کے نکل آئے, ان کا کوئی پارٹی کا ممبر نہ آئے یہاں پہ. چلیں, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ سعید قاضی صاحب, اویس توحید صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.